अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खुश होंगे और बेहतरीन होंगे, और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह आपको सुखी रखे, तंदुरुस्त रखे। सबसे पहली बात कि इंतहाई सख्त सर्दी है और दिसंबर वाकई में भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, और इस्लामाबाद में तो बारिश हो रही है और शायद बाकी जगहों पे भी बारिश हो रही हो। और सुना भी यही है कि साइबेरिया से हवाएं, सर्द हवाएं जो हैं वो इस्लामाबाद या पाकिस्तान में है, सॉरी टू से, न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान में जो है वो दाखिल हो चुकी हैं। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, इस सर्दी में उनको बचाएं। तो आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो वही फॉलो अप है। बरतरफ मुलाजमीन जो बहाल हुए उनका फॉलो अप है, और फॉलो अप मैं सोच समझ रहा हूँ और ज़रूरी है, क्योंकि आए रोज़ मुझे बहुत सारे दोस्तों की मैसेजेस आते हैं, कॉलें आती हैं, और बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं इन मुलाजमीन को जो बहाल हुए हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इदारे जो हैं वो भी सुस्त रवि का शिकार हैं, वो स्पीड अप प्रोसेस को नहीं कर रहे, वो सूरत रफ्तारी से काम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से मुलाजमीन में जो है वो एक बेचैनी की सी कैफियत है, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 माह सफ़र कर चुके हैं अपनी ड्यूटियों पे। उन्होंने यानी जो उनको बरतरफ किया गया तो वो रोडों के ऊपर, शराय दस्तूर के ऊपर, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अपने राइट्स के लिए, अपने हक़ के लिए सुप्रीम कोर्ट्स में तो वो जो है दर बदर फिरते रहे। और अब जब उनकी बहाली के अहकामात वाज़े तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए जा चुके हैं, तो अभी तक इदारे जो है इन वाज़े अहकामात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर जो है मनो-अन अमल नहीं कर रहे। पर समझ नहीं आ रही कि क्या उनको हिचकिचाहट है। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब इन मुलाजमीन को बरतरफ करना था तो उस टाइम तो तमाम इदारों ने जो है वो एक कॉपी कट पेस्ट वाला सिस्टम अपनाया कि अगर एक इदारे ने जो निकाले बंदे उन्होंने वही लेटर उठा के तो जो है उसके तहत सारे लोगों को बरतरफ कर दिया गया। उसमें उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, इंटरप्रिटेशन नहीं की, अपने लीगल डिपार्टमेंट से जो है मुशावरत नहीं की थी। तो उसमें अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त 2021 का जो जजमेंट था जस्टिस मुशीर आलम वाला, उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया वो भी इम्प्लीमेंट जो है गलत किया गया। चूँकि एक्ट 2010 सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया था, आर्डीनेंस वगैरह और बाकी जो मैटर्स थे रिव्यू बोर्ड वाले, उनको तो अब जिक्र तक नहीं था, या जो कोर्ट से बहाल हुए थे। लेकिन इसके बावजूद इन इदारों ने जो है वो तो बड़ी सूरत रफ्तारी के साथ जो है मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया था। और अब जब बहाली का मौका आया, अब जब 17 दिसंबर 2021 के बाद की सूरत हाल है, तो सुप्रीम कोर्ट के शार्ट आर्डर की रोशनी में वो पता नहीं क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। और फिर उनकी कन्फ्यूजन तो दूर हो गई थी ना, जब एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी लेटर लिख दिया और उनसे रिपोर्ट्स भी तलब की। इसके बावजूद मुख्तलिफ महकमे, कारपोरेशन, डिपार्टमेंट जो है वो अभी तक उन्होंने प्रोसेस शुरू नहीं किया, और मसाइल जो हैं वो इन मुलाजमीन के बढ़ रहे हैं। और साफ ज़ाहिर है जब तक कोई बंदा वापस अपनी सीट पे नहीं बैठता, अपनी ड्यूटी जो है वो ज्वाइन नहीं करता, उस वक्त तक तो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेगा ना। ये एक आम सी एक नेचुरल फेनोमिना है, एक आम सी एक कुदरती सी बात है। तो इसी वजह से ये मुलाजमीन जो हैं जो अभी तक जैनिक नहीं दे सके, वो वाकई तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। और समझ नहीं आती कि ये इन इदारों को, इन डिपार्टमेंट को, इन कारपोरेशन को, इन महकमों को क्या हो गया है कि वो मैटर जो है वो क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का लेटर है, तो इसके बावजूद जी वो हमने जो है वो आप वो ये उनको ये कहा जाता है जी हमने जो है HR डिपार्टमेंट की जानिब से कि हमने आपका केस जो है वो अपने जो लीगल एडवाइज़र्स हैं या लीगल एक्सपर्ट हैं उनको भेजा हुआ है, हम बहाली कर रहे हैं, लेकिन उनकी राय आ जाएगी, उनकी ओपिनियन आ जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे। बात यह है कि जब आप इन मुलाजमीन को निकाल रहे थे तो उस टाइम आप ओपिनियन आपने क्यों नहीं ली? अच्छा, और फिर कुछ इदारे ऐसे भी हैं या महकमे ऐसे भी है जो ये बहाना बना रहे हैं कि जी हमें अभी तक एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का लेटर नहीं मिला, हमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं मिला, तो हम कैसे? ओ भाई, आपको ऊपर से फरिश्ते आएंगे, आके आपको लेटर देंगे। एक चीज़ पब्लिक है, मतलब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है और सरेआम मतलब हर जगह पे है। तो वो मेरी बात सुने,
وہ ادارے یا ان کے وہ سربراہان جو یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہمیں جی وہ لیٹر نہیں ملا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا، یا ہمیں وہ خط جو ہے یعنی کہ وہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں ملا، تو بھئی سپریم کورٹ ڈائریکٹ آپ کے نام پہ رجسٹری تو نہیں کرے گی؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے ان ملازمین کو نکالا تو اس ٹائم کیا آپ کو مشیر عالم نے وہ ججمنٹ جو ہے وہ ہر ایک ادارے کو اس نے ججمنٹ جو ہے وہ میل کی تھی، یا بھئی پوسٹ آپ کو آئی تھی کہ آپ نے ان کو وہ کرنا ہے؟ وہ آپ نے کیسے نکال دیا؟ بات یہ ہے اب آپ بہانے بنا رہے ہو۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ جب برطرف ملازمین گئے اپنے ایچ آر کے پاس یا اپنے ہیڈ کے پاس، ادارے کے ہیڈ کے پاس، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے پاس، تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کا جو ہے وہ ججمنٹ نہیں ملا، جیسے سپریم کورٹ کا ہمیں ججمنٹ نہیں ملا، ہمیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا لیٹر نہیں ملا۔ وہ بھئی کیسے؟ اب وہ ملازم تو آپ کو دے رہے ہیں تو اس کے باوجود آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک۔ اچھا تو اس کے علاوہ ایک اور بات بھی سب سے اہم ہے، اور میں جتنے بھی برطرف ملازمین جو ابھی بحال ہوئے ہیں ان سے میری یہی ارداس بھی ہے، اور میں ان سے یہی کہوں گا بھئی جاگتے رہو، جاگتے رہو۔ آپ کے محکمے کے اندر، آپ کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے اندر، آپ کی متعلقہ کارپوریشنز کے اندر جو سیاست ہے وہ ہر ایک ادارے میں ایک نیچرل چیز ہے، سیاست ہوتی ہے، تو وہ سیاست بھی ان دنوں چل رہی ہے، اور وہ سیاست ہی آڑے آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے آپ کی بحالی میں روڑے ابھی تک اٹکائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کیونکہ سینیارٹی کا ایشو تو ہے، اب وہ جو پہلے ریگولر امپلائیز بیٹھے تھے وہ ان کو یہ اب خوف خدشہ ہے کہ یار یہ ملازم آئیں گے تو ان کی سینیارٹی جو ہے وہ طے ہوگی پھر وہی 93-96 سے، تو یہ تو ہم سے زیادہ سینئر ہو جائیں گے، تو وہ ہم تو متاثر ہو جائیں گے۔ تو ایک یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ہیڈ کو جو ہے وہ غلط بریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے نا اس کو بھی انٹرپریٹ جو ہے یا اس کی جو تشریح ہے وہ بھی غلط کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مجھے اب وہ شورٹی تو نہیں ہے کہ آج تقریباً 2 بجے SNGPL سوئی نادرن گیس جو ہے انہوں نے ملازمین کی بحالی کا سنا ہے کہ انہوں نے کوئی لیٹر نکالا ہے، اور وہ جو لیٹر میں نے دیکھا ہے یا جو سرکولیٹ کر رہا ہے سطح کے اوپر، وہ لیٹر اگر اوورال وہ لیٹر ہے تو وہ لیٹر انتہائی غلط ہے۔ دیکھو مجھے اس ایشو کا بھی صحیح آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ جو لیٹر ایشو کیا گیا وہ کسی ایک انڈیویجول کے لیے ہے یا اوورال کے لیے ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر جو مخاطب کیا گیا تو وہ تو ایک انڈیویجول ہے، ایک انڈیویجول کے لیے تو وہ لیٹر ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اگر اوورال کے لیے کیا گیا تو وہ لیٹر انتہائی غلط ہے۔ تو اس وجہ سے جو SNGPL کے امپلائیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جاگتے رہیں۔ تقریباً 750 ملازم بنتا ہے سوئی نادرن کا، تو ان کو چاہیے کہ وہ جاگتے رہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ SSGC والے ہیں، انہوں نے شاید ابھی تک پروسیس شروع نہیں کیا کہ مجھے بار بار دوستوں کہ جی وہ SNGPL والے تو کر رہے ہیں، تو SSGC والے سوئی سدرن گیس والے جو ہے وہ کیوں سوئے پڑے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا وہ کیوں سوئے پڑے ہیں، خواب غفلت میں ہیں، یا کہ وہی پھر بندیال صاحب کو ہی ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، جس طرح بندیال صاحب کو بھئی آپ جائیں اور خود ان کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر دے کے ہیں، جو ان کو لیٹر وہ آرڈر دیے گئے ہیں وہ تو اس کو مان نہیں رہے۔ پھر یہی ہوگا نا کہ وہ عدالت پھر یا پھر توہین عدالت آپ کے اوپر لگائی جائے گی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا، تو پھر آپ وہ خواب خرگوش سے جو ہے بیدار ہوں گے۔ ایک ہیومینٹیرین بیسس کے اوپر آپ کو کہا گیا، سپریم کورٹ جب ہیومینٹیرین بیسس کے اوپر انسانی بنیادوں کے اوپر اور مفاد عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ اگر 184(3) میں جا کر ملازمین کو بحال کر سکتی ہے، تو آپ جو ہے وہ کیوں روڑے اٹکا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو وہ SNGPL کی میں بات کر رہا تھا، تو وہ جو SNGPL والے دوست ہیں وہ مجھے آگاہ کریں، وہ بتائیں کہ بھائی وہ جو لیٹر آپ کا نکلا ہے، وہ جو لیٹر ہے وہ اوورال لیٹر ہے یا انڈیویجول لیٹر ہے، یا اوورال لیٹر کون سا ہے؟ وہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا، وہ ایک شخص کا لیٹر ہے۔ اب یہ تصحیح کرنی ضروری ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کیونکہ مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جو لیٹر سطح کے اوپر ہے، جو لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے اور آپ دوستوں کی جانب سے بھیجا گیا، اگر وہ ایک انڈیویجول کا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر وہ کلیکٹیو لیٹر ہے تو وہ انتہائی بھونڈا پن ہے SNGPL کا۔ آپ نے مجھے اس پہ کریکٹ بھی کرنا ہے اور مجھے صحیح انفارمیشن بھی دینی ہے، جو دوست SNGPL سے تعلق رکھتے ہیں جو سن رہے ہیں، کیونکہ اس کا جو لیٹر ہے نا، اس کا جو آخر اینڈ پہ ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس میں پیرا 2 اور اس کی جو ذیلی شک 1 ہے، یعنی جس میں ٹیسٹ اور وہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس میں وہ جو بھئی ان کو بحال کیا جاتا ہے، باقیوں کا وہ نہیں ہے۔ تو وہ اگر ایک انڈیویجول کا ہوگا تو دیٹس گڈ، اگر وہ کلیکٹیولی یہی کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ، سکلز ٹیسٹ والی جو بات تھی
وہ پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی اوورال وہ لیٹر میرے پاس نہیں آیا. وہ لیٹر میرے پاس آئے گا تو مجھے آئیڈیا ہو پائے گا. تو اس وجہ سے جس دوست کے پاس ہو وہ مجھے کریکٹ بھی کر سکتا ہے اور مجھے مزید معلومات جو ہے وہ بھی اس حوالے سے پرووائڈ کر سکتا ہے کہ اصل حقیقت جو ہے SNGPL میں کیا ہے، تاکہ چیزیں جو ہیں وہ میرے سامنے آ سکیں، میرے نالج میں آ سکیں اور تاکہ وہ کلیئر ہو سکے. ابھی تک شاید کلیئر آپ بھی نہیں ہیں، میں بھی نہیں ہوں، لیکن کہنے کی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جاگتے رہیں. اور میں نے آپ کو بتایا آپ کی انٹرنل اداروں کی جو پالیٹکس ہے وہ آپ کے خلاف چل رہی ہے، ہوائیں آپ کے خلاف ہے، اور وہاں پہ جو پہلے سے لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہتے، وہ آپ کی بحالی کے اندر روڑے اٹکا رہے ہیں اور ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. تو اسی وجہ سے بہت سارے ادارے، بہت سارے محکمے، تقریباً جو سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ 72 ادارے تھے، اور اب 72 اداروں میں ایک تو ڈیٹے کا بھی مسئلہ ہے. دیکھیں سچی بات ہے، 6000 7000 کا ڈیٹا جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی جانب سے 6000 سم تھنگ کا ڈیٹا دیا گیا، جو ایک کہا جا رہا ہے کہ 16000 امپلائیز ہیں، تو وہ باقی ڈیٹا ابھی تک سطح پہ نہیں آیا. اور 72 کارپوریشن ادارے محکمے سب ملا کے 72 بنتے ہیں. تو اب وہ باقی کون کون سے ہیں وہ بھی چیزیں ابھی سامنے نہیں آ رہی، وہ آئیں گی تو چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی. اور پھر خود سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس میں جو ہے چیزیں، میرا نہیں خیال کسی آرڈر میں کوئی ایسا ابہام ہے، وہ مختصر سا ایک آرڈر ہے اور بالکل کلیئر اینڈ کٹ آرڈر ہے. لیکن اس کے باوجود اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے. جیسے ریویو بورڈ والا ایشو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ ریویو بورڈ والا ایشو، اس کی جو ہے انٹرپریٹ خاص کر ادارے جو ہے وہ اس کو غلط کر رہے ہیں. 400 ملازم جو ہے جو ریویو بورڈ سے بحال ہوا تھا، وہ تقریباً کتنا ہے، 400 ملازم ہے جو ریویو بورڈ سے بحال ہوا تھا، ان کو بھی جو ہے وہ ابھی تک بحال نہیں کیا جا رہا. اور یہی اڈاپٹ کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں، یعنی کہ مختلف اس میں ایشو جو ہے وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. اور انٹرنلی اصل میں جو چیئرمین ہوگا، جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوگا یا کارپوریشن کا ہیڈ جو سربراہ ہوگا، اس کو غرض نہیں ہے بھائی، جو نیچے اس کا عملہ ہوتا ہے نا، سٹاف ہوتا ہے، وہ ان کو کلیریفائی صحیح نہیں کرتا. وہ جو اوپینین دی جاتی ہے وہ ان کو صحیح طور کے اوپر اوپینین نہیں دی جاتی. اس وجہ سے وہ بلکہ الٹا ان کو کنفیوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے نا وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اب یہ کرنا کیا ہے کہ یہ جو خود برطرف ملازمین جو اب بحال ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جاگتے رہیں اور وہ اپنے اداروں کے اوپر نظر رکھیں، کڑی نظر رکھیں، اور ان کو صحیح انٹرپریٹیشن بتائیں اس آرڈر کی، اور ان کو غلط انٹرپریٹ نہ کرنے دیں. اور وہ جو محکمانہ سازشیں ہیں، وہ جو محکمانہ سیاست ہے، اس کا شکار نہ ہونے دیں. ان کا جو ادارے کا سربراہ ہے، جو ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آگاہ رکھیں کہ ایکچول صورتحال کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ کو دیکھنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو کمیٹی آپ کی بنی ہوئی ہے، اس کمیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہر ممکن اقدامات جو ہے وہ اٹھائے، تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں غلط انٹرپریٹیشن بھی جو ہے وہ ہے نا. میری ویسے کمیٹی کے جو کرتا دھرتا ہیں ان سے بات ہوئی، ان کو میں نے مسائل بتائے جو امپلائیز کے آ رہے ہیں. صاف ظاہر ہے بہت سارے جو ملازم بحال ہوئے ہیں اور ان کو ادارے نہیں رکھ رہے، وہی بیچارے تذبذب کا شکار ہیں، تو وہ رابطے مجھ سے بھی کر رہے ہیں. تو ان کی جو چیزیں ہیں وہ میں کمیٹی کے تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں. تو کمیٹی والوں کا یہی کہنا تھا کہ طیب بھائی آپ پریشان نہ ہوں، اور ہم جو ہے وہ اپنے آخری ملازم کی بھی بحالی تک ہم سٹرگل جاری رکھیں گے، اور ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ہم اپنے تمام ملازمین کو جب تک بحال نہیں کریں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ واضح طور کے اوپر ان کمیٹی کے دوستوں کا یہی کہنا ہے. تو میں ان کو بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ادارے کوئی ایسا مسئلہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر وہ کڑی نظر رکھیں، اور تاکہ وہ مزید مسائل جو ہے وہ پیدا نہ کر سکے. اور باقی تو ٹھیک ہے، یہ بات تو درست ہے کہ یار بہت سارے ادارے مشروط طور کے اوپر بحال کر رہے ہیں، اور سینیارٹی والے ایشو کو انہوں نے سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ جاتا اس وقت تک جو ہے وہ ہم ان کو بحال تو کر رہے ہیں، لیکن سینیارٹی والا ایشو جو ہے وہ ہم اس کو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے. اب سوئی صدرن کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ابھی تک، کیونکہ سب سے زیادہ ملازم اب اسی کے ہیں، اور وہ ابھی تک بحال نہیں کر رہی. کل بجائے جو ہے وہ مختلف پاکستان کے دور دراز علاقوں میں، سندھ، بلوچستان اور یہ جو علاقے ہیں جنوبی پنجاب،
تو وہاں کے یہ لوگ ہیں اور وہ بہت زیادہ مسائل کا جو ہے وہ شکار ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں، کیونکہ جب تک ان کو بحالی کے احکامات نہیں ملتے تو ان کا پریشان ہونا تو بنتا ہے نا، کہ جب سے ان سے رزق روٹی چھینا گیا اور بحال بھی ہو چکے ہیں، تاہم ابھی اداروں کی جانب سے ان کو آفیشلی جو ایک وہ ہوتا ہے جائننگ ان کی نہیں ہو پا رہی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی سارے ادارے ہیں جو ابھی تک خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پروسیس تک بھی جو ہے وہ نہیں کیا، ان کو چاہیے کہ وہ سپیڈ اپ کریں۔ دیکھیں میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا اور اب بھی، اور یہ جو ملازمین بحال ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اداروں کے سربراہوں کو، اپنے اداروں کے ہیڈز کو، اپنے اداروں کے HR کو یہ بتلائیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ ٹوٹل ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، انسانی بنیادوں کے اوپر اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے سپیڈ اپ اس معاملے کو کریں، سپیڈ اپ کریں، تاکہ بھئی یہ ملازم بحال ہو جائے۔ اور پھر 3-4 ماہ کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی ابھی تک آپ نے ان کو پے نہیں کی، تو اب کوئی اچھا پھر 2 نمبر یہ بھی ہو رہی ہے کہ جی وہ جو تنخواہیں 3 سے 4 ماہ کی ہیں وہ چھٹیاں ہیں، جی ہم ان کو ایریئر میں ڈال دیں، ہم ان کو فلاں چیز میں ڈال دیں اور کمپنسیشن میں، اور نہیں بھئی وہ ان کی ریگولر تنخواہیں ہیں وہ آپ کو ادا کرنی ہے، آپ کیوں ان کو جو ہے وہ مختلف فارمولے نکال رہے ہیں؟ بھئی یہ فارمولے مارولے آپ اپنے پاس رکھو، ایک واضح طور کے اوپر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں، آپ اس کی منمانی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیں پھر کیا ہوگا، پھر یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ پہ توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے۔ اور میں یہی ان ملازمین کو کہتا ہوں جو بحال ہوئے ہیں کہ بھئی آپ نے نظر رکھنی ہے، اگر کوئی ادارہ آپ کے ساتھ کوئی 2 نمبری کر رہا ہے یا کوئی اپنے فارمولے لے کے آ جاتا ہے، اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن لے کے آ جاتا ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی کے یا اس کی روح کے خلاف ہے، تو آپ ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھا سکیں اور ہائی لائٹ کر سکیں، تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے بھی نظر میں آ سکیں۔ اور پھر دیکھیں آپ بحالی کے بعد آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا، میں نے آپ کو بتایا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو آپ کی انٹرنل پالیٹکس کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے، اور یہی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک اپنی ویڈیو کے اندر بتایا ہوگا، شاید آپ کو یاد ہو کہ کس طریقے سے IB کی جو انٹرنل سیاست تھی، IB کی انٹرنل سیاست تھی، وہ کس طریقے سے پورے 16,000 ملازمین کو متاثر کر گئی نا۔ وہ ساجد الیاس بھٹی والی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ کس طریقے سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ود آؤٹ نوٹس عدالت کے اندر پیش ہو کے وہ ایکٹ کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے تھے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جو سینیارٹی کا ایشو تھا IB کے اندر خاص کر، اگرچہ وہ ایشو نہیں تھا، اور رضا ربانی وکیل تھے IB کے ملازمین کی جانب سے، اور وہ اس قانون کو بنانے کے اندر وہ پیش تھے، تو انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ صحیح کوئی ایشو نہیں تھا۔ اور یہ تو 16 مطلب انہوں نے واضح طور کے اوپر جو ایگزامپل دی تھی کہ وہ شخص جو 16ویں گریڈ میں کام کر رہا تھا 99 میں یا 96 میں، اور جب اس کو برطرف کیا گیا، پھر اس کے بعد جب 2009 یا 10 میں ہم نے اس کو بحال کیا تو ہم نے اس کو اسی گریڈ 16 میں ہی رکھا، لیکن اس کو کمپنسیشن کے طور کے اوپر اس کی جو پیس تھی وہ ہم نے اس کو 17ویں گریڈ کی دی۔ تو یہ ایسا ایشو تھا، IB کا ایشو تھا، وہ سپریم کورٹ میں آیا، اور اسی IB کے ایشو میں جو IB کے کرنٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ریگولر امپلائیز ٹائپ یا جن کا سینیارٹی کا کوئی ایشو تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ملازم جو ہیں وہ رہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے وہ ترتیب ایک بنائی، اور اس نے مشیر اللہ والے اس میں بینچ کے اندر یہی کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس ایکٹ کے خلاف ہے، تو ان کو ایک شے مل گئی نا بینچ کو، بھئی جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے، تو انہوں نے پھر اسی وجہ سے ایکٹ کو اٹھا کے باہر پھینکا، اور جس کی وجہ سے 16,000 ملازمین جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ تو میں یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انٹرنل پالیٹکس بڑی گندی چیز ہوتی ہے اور آپ کو نظر رکھنی ہے، اور یہ چیزیں آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتی ہے، مطلب اگرچہ کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نہیں، لیکن وہ جو اپنے طور پر انٹرپریٹ کریں گے، جو HR کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جو باقی وہ جو لیگل ایکسپرٹ وہاں پہ اداروں کے جو ایڈوائزر ہیں، وہ کچھ ایسی چیزیں وہ کرا سکتے ہیں جو آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو چوکنا رہنا چاہیے، آپ کو جاگتے رہنا چاہیے۔ تاہم آج 27 دسمبر ہے اور 17 دسمبر کو آپ کے حق میں فیصلہ آیا، 10 دن گزر گئے ہیں، تاہم ابھی تک آپ کا ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آیا، اور ہماری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ اس کو جلد سے جلد آپ کا ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ بھی دے، تاکہ جو ابہام رہ گئے ہیں خاص کر سینیارٹی کے ایشو سے یا باقی چیزوں سے، وہ بھی جو ہے ابہام جو ہیں وہ دور ہو سکیں، اور آپ کے مائنڈ جو ہیں وہ کلیئر ہو سکیں، اور آپ کے اداروں کے سربراہوں کے بھی مائنڈ کلیئر ہو سکیں، اور وہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے یا HR ٹیم ہے ان کے بھی جو ہے ابہام
کلیئر ہو سکیں۔ اور میری پھر سے ایک یہی التماس ہے ان تمام اداروں سے کہ جو ابھی تک بحال نہیں کر رہے کہ بھئی آپ فی الفور جو ہے وہ بحال کریں۔ آج ورکنگ ڈے تھا، چلو پیچھے ہم مان لیتے ہیں کہ ہفتہ اتوار جو ہے وہ ویکینڈ اور وہ سارا کچھ تھا، سنڈے تھا، تو آج تو منڈے تھا، آج ورکنگ ڈے تھا، آج بھی آپ کی جانب سے کچھ نہیں کیا گیا۔ لیکن کل پرسوں یہ 2-3 دن ہیں اور آپ کوشش کریں ان 2-3 دنوں میں ہیومنٹیرین بیسس کے اوپر، انسانی بنیادوں کے اوپر آپ اپنے ملازمین کو جو ہے وہ بحال کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بار ایک چیز کہی جا رہی ہے خاص کر یو بی ایل سے متعلق کہ یو بی ایل کے ملازمین، مجھے یو بی ایل کے ملازمین کا ایسا ایشو کا نہیں آئیڈیا، اور جن دوستوں کو پتہ ہے کہ یو پی ایل کا ملازمین کا ایشو، میں ان دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ یار آپ مجھے وہ ایشو سمجھائیں، وہ مجھے پتہ چلے، پھر وہ جہاں سے اس کا ریکارڈ چاہیے ہوگا، جہاں سے ڈیٹے کی ضرورت ہوگی وہ ہم ڈیٹا نکالیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی جن دوستوں کے جو بھی مسائل ہیں وہ ہمیں بتائیں، لیکن اس صورت میں کہ اب یہ تو صرف سپریم کورٹ کا ایشو تھا اور یہ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، تو ہمیں یہ ایشو کلیئر ہوا تو ہم آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچا رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ڈیٹیل کا نہیں پتہ ہوگا تو ہم بھی بلائنڈ ہیں، آپ کی طرح ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ہمیں وہ چیزیں سمجھائیں، آپ بتلائیں، اس کے بعد جو ہے ہم اپنا اس پہ لیگل اپنی اوپینین بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔